जो काम करेगा वही तो याद रखेगा। ये जिंदगी है क्या? आप सब बड़े उलेमा लोग बैठे हुए हैं, ये जिंदगी है क्या? ये तो मौत की अमानत है, इसको छोड़कर कुछ नहीं। इसलिए जो समय है उसका उपयोग करना चाहिए। और यहां से हम सब लोगों ने भाईचारे की, आपसी विश्वास की बात की है। कृपा करके हम लोग उसी काम में लगें, जरूर तरक्की होगी। और महफूजुर रहमान उस्मानी साहब ने कुछ बातें कही हैं भाई, वो तो उनका काम इतना अच्छा है और उनके जीवन के पर आधारित ये किताब है, तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत? हम तो जानते ही, वहां जा चुके हैं, देख चुके हैं, अच्छा काम किया है इन्होंने। बहुत अच्छा। और आप सब लोगों में से कई लोगों के बारे को जानने का, समझने का मौका मिला, इसलिए मुझको यहाँ पर आकर के इस प्रोग्राम में शिरकत करके बेहद खुशी हुई है। और फिर अजीज बरनी साहब का हम न्योता देंगे कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि कुछ होना चाहिए, कुछ ढिलाई हो रही है, तो हमको बता दीजिए, लिख दीजिए, आइए, हमेशा स्वागत है। और सब बड़े लोगों को लाइए यहाँ पर, मुझे खुशी होगी, लोगों को सुनेंगे, कुछ तो फायदा ही होगा हमको, सुनेंगे तो कुछ ज्ञान तो बढ़ेगा। अब बिहार की ये धरती है, ये तो खुद ही सूफी संतों की धरती है, ये तो सूफी संतों की धरती है। इस धरती को सींचने का, सेवा करने का मौका मिला है। आप सभी बुजुर्गों से हम यही चाहेंगे कि कुछ अपने, जिसको कहिए कि आपका हाथ रहे, सरपरस्त बनिए, ताकि हम लोग बिहार को आगे ले जाने में, और बिहार को सिर्फ आगे नहीं ले जाना है, ये मुल्क को आगे ले जाने के समान है, उसमें आप सब लोगों का हाथ मिले। यही कह करके मैं महफूजुर रहमान उस्मानी साहब को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। अब ऐसा न हो कि एक किताब लिखी जा चुकी तो अपना काम आगे सुस्त कर दीजिएगा। अब कोशिश करिए कि इससे भी ज़्यादा मोटी दूसरी किताब आपके आगे के ज़िंदगी पर आ जाए, और वो भी हम लोगों को उस पर भी आधारित किताब यहाँ क्या कहते हैं, विमोचन करने का इंशाल्लाह मौका मिले, दूसरे साल जैसे पूरा होगा इंशाल्लाह मौका मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हजरात, आप तमाम हजरात तशरीफ़ रखें। अभी मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी मद्दिज़िल हुलाली, जनाब डॉक्टर मौलाना सईदुर रहमान आज़मी और दीगर हजरात के कुछ ख़यालात सुनने के बाद इस जलसे का अख्ताम होगा। आप हजरात तशरीफ़ रखें। हजरात, हजरात, मोहतरम वज़ीर आला ने कहा है कि 2015 तक हम बिहार राज्य को विकसित बना देंगे, तो हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए और उम्मीद रहना चाहिए। इसी के साथ अब मैं तमाम हजरात तशरीफ़ रखें। हजरात, हजरत वज़ीर आला को बहुत ही किसी दूसरे प्रोग्राम में जाना है, इसलिए उनको जाने दें। आप तमाम हजरात तशरीफ़ रखें, अभी बहुत अहम गुफ्तगू बाकी है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप तशरीफ़ रखें, गुजारिश है कि बैठ जाएं, अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। मैं इमारत शरिया के नाज़िम और हज कमेटी के चेयरमैन हज़रत मौलाना मोहम्मद अनीसुर रहमान कासमी साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम हज़रात, हम सब के लिए आज ये पुरसआदत मौका आया है कि हमारे बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी साहब दामत बरकातहुम
اور حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف لائے ہیں. ابھی ہم سب ان کی باتیں سنیں گے. اپنے بزرگوں کی پرنور باتوں کو سننا ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت دونوں میں مفید ہوگی. اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو لوگ باہر ہیں وہ اندر آ کر تشریف رکھیں. حضرات، آج جس اہم عنوان پہ یہ سیمینار منعقد کیا گیا ہے، یعنی علماء کی تحقیقی اور تصنیفی سرگرمیاں، یہ بڑا اہم عنوان ہے. اگر آپ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس پوری تاریخ میں ہر دور میں، ہر ملک میں، ہر خطے میں علم، تحقیق اور تصنیف، یہ تینوں چیزیں ملیں گی. ہمارے بہار میں، آپ بہار کی ماضی یا حال کو دیکھیں. ماضی میں یہاں کے جو اکابر علماء گزرے ہیں، صوفیہ جو گزرے ہیں، چاہے شیخ شرف الدین یحییٰ منیاری ہوں، شاہ بدر الدین صاحب ہوں، یا دوسرے اکابر مشائخ، ان سب کے یہاں تصوف کے ساتھ ساتھ، علم کے ساتھ ساتھ آپ کو تحقیق بھی ملے گی اور تصنیف بھی ملے گی. اور یہ تصنیفات یا تحقیقات کسی ایک فن میں نہیں، چاہے فقہ کا فن ہو، حدیث ہو، تفسیر ہو، شعر و ادب ہو، حکمت ہو، طب ہو، سماج ہو، سیرت ہو، تاریخ ہو. آپ ہر طرح کی کتابوں کو اور تحقیقی کتابوں کو آپ پائیں گے. ماضی قریب میں یہاں کی اہم شخصیات میں، حدیث کے فن میں علامہ شوق نیموی، شیخ دیانوی، یا اور ماضی قریب میں کے علماء میں مولانا مناظر احسن گیلانی، علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا منت اللہ رحمانی، حضرت مولانا محمد علی منگیری، مولانا عبدالصمد رحمانی، قاضی مجاہد الاسلام. یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم اور تحقیق کے میدان میں بھی ایسے نقوش چھوڑے ہیں جو نہ صرف آج بھی ہمارے لیے بلکہ آئندہ والی نسلوں کے لیے بھی وہ علم کا بیش بہا خزانہ ہیں اور رہیں گے. محترم حضرات، لیکن علم اور تحقیق کے لیے کسی منصب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سرکاری سرپرستی ہو تبھی علم اور تحقیق کا کارواں آگے بڑھے گا. ایسی کوئی تاریخ نہیں ہے، کسی قوم کی تاریخ نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہمیں اپنے ملک میں، اپنے اس بہار میں ایسے ماحول کو بڑھانا چاہیے جس سے علمی کاموں کو فروغ ملے، تحقیق کرنے والوں کی ہمت افزائی ہو، ان کی کتابیں چھپیں، چھپی ہوئی کتابوں کو ہم خرید کر پڑھیں، اپنے علم میں اضافہ کریں. میں اپنے علماء سے کہوں گا کہ وہ اکابر کی سرپرستی میں علم اور تحقیق کے کاموں کو آگے بڑھائیں. الحمدللہ بہار میں ہندوستان کے دیگر خطوں کی طرح بہار میں آج بھی علم اور تحقیق کا کام ہو رہا ہے. امارت شریعہ کے تحت المعہد العالی قائم ہے، جہاں ہر سال 25 ایسے علماء کا داخلہ ہوتا ہے جو افتاء اور قضاء کی 2 سال کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کسی نہ کسی ایک موضوع پر انتہائی تحقیقی مقالہ جو کتاب کی شکل میں ہوتا ہے تحریر کرتے ہیں. اب تک ادھر 10 برسوں میں تقریباً 200 تحقیقی مقالے وجود میں آئے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ تحقیق کا کارواں جو آگے بڑھ رہا ہے،
کسی ایک فن میں نہیں ہونا چاہیے، تاریخ میں بھی ہونی چاہیے، سیرت میں بھی ہونی چاہیے، سماج میں بھی ہونی چاہیے، طب میں بھی ہونی چاہیے، تصوف میں بھی ہونی چاہیے۔ اور صرف عالم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فقہ اور حدیث ہی میں تحقیق کرے، بلکہ ہمارے ماضی کے اور ماضی بعید کے علماء اور محققین پر نگاہ ڈالیں تو نہ صرف تاریخ میں، سیرت میں، بلکہ جغرافیہ میں اور مختلف طرح کے فنون میں ان کی تحقیقات سامنے آتی ہیں۔ بس میں مبارکباد دوں گا مولانا محفوظ الرحمن عثمانی صاحب کو کہ انہوں نے ایسا عنوان منتخب کیا جس سے علم کے کام کرنے والوں کو، تحقیقی کام کرنے والوں کو ترغیب ملے گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ ملک میں اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، مزید سے مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور تحقیق کا معیار وہ ہونا چاہیے جو آج کی دنیا میں تحقیق کا معیار ہوتا ہے، چاہے وہ سائنسی معیار کہیے یا تاریخ کا معیار کہیے یا علمی معیار کہیے یا ماضی کے ہمارے ان محدثین اور فقہا کے معیار کو سامنے رکھیں جنہوں نے علم اور تحقیق کے میدان میں ایسے بیش بہا کام کیے جن کی تقلید کر کے آج بھی ہم اس کام کو اور آگے بڑھا سکتے ہیں۔ میں ایک بات اور عرض کروں گا کہ بہار میں یا ہندوستان میں کچھ زبانیں ایسی ہیں جن کے اوپر آج توجہ کم دی جا رہی ہے، ان زبانوں میں فارسی زبان بھی ہے، حالانکہ ہمارے علماء کی شان رہی ہے کہ صرف روزگار کے لیے نہیں بلکہ علم کے خزانے اس زبان میں آج بھی جن ملکوں میں ہے، چاہے وہ افغانستان ہو یا ایران ہو یا روس کے جو ممالک ہیں جو جہاں ان فارسی ہے یا فارسی آمیز جو زبانیں ہیں، وہاں کی جو علمی ضروریات ہیں یا ان کی جو علمی تحقیقات ہیں ان کو جاننے کے لیے بھی ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے جو فارسی پر دستگاہ رکھتے ہوں۔ عربی کے اوپر تو توجہ دی جاتی ہے، اردو کے اوپر توجہ دی جاتی ہے، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ وسط ایشیا میں چاہے ہندوستان، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، چین ہو، روس کے ممالک ہوں، ترکستان ہو یا ایران ہو یا وہاں ٹرکی وغیرہ ہو، جہاں ایک فکر کے لوگ رہتے ہیں عام طور پر، ان کی دینی ضروریات ہیں، ملی ضروریات ہیں، ان کے ہاں جو علمی سرمایہ ہیں ان کو آپس میں جوڑنے کی ضرورت ہے، رابطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے علماء کو چاہیے ہمارے بزرگوں کی سرپرستی میں کہ ان تمام ملکوں کے تحقیقی کام کرنے والے، چاہے وہ کسی بھی میدان میں کام کر رہے ہوں، آپس میں جوڑ کر اس علمی رابطے کو فروغ دینا چاہیے۔ اس لیے بھی میں مبارکباد دوں گا مولانا محفوظ الرحمن عثمانی کو کہ اس سیمینار کا نام انہوں نے بین الاقوامی رکھا۔ کیوں رکھا؟ بظاہر لگتا ہے کہ یوں ہی رکھ دیا، باتیں ایسی نہیں ہیں لوگوں۔ علم اور تحقیق کے کاموں کو بین الاقوامی بنانا ہی چاہیے، اس کے بغیر علم اور تحقیق کا کارواں آگے نہیں بڑھتا ہے۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہوئے ان کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، ہمارے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے، اور ہمارے لیے بہت اہم بات ہے کہ ہمارے درمیان مولانا سعید الرحمن اعظمی صاحب موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات سے سامعین کو محسوس کریں۔ مولانا سے ہاں وہ چالو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و امام المرسلین والمتقین محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز کے اندر نہایت وضاحت کے ساتھ یہ بات فرما دی ہے کہ انسان کو وہی چیز ملتی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔
اگر محنت نہ کرے، کوشش نہ صرف کرے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ بے چین نہ ہو اور اس کے لیے اسباب و وسائل کی تلاش میں سرگرداں نہ ہو، تو اس کو وہ مقصد نہیں حاصل ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اور یہ بھی ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ اس کی محنت، اس کی مشقت، اس کی بے قراری، اس کی بے چینی، اس کی طرف، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی کہ کیسی ہیں۔ جس مقصد کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے وہ مقصد کیسا ہے، اس کے لیے اس کا کیا وزن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں، اور اس کی کیا حیثیت ہے دنیا میں اور آخرت میں، اس کا کیا مرتبہ مقام ہے۔ اس کو وہ مقصد انسانوں کے فائدے کے لیے کتنا مفید ہے، اور پھر وہ اپنی ذات کے لیے کتنا مفید ہے، اور اس زاد راہ کے حاصل کرنے کے لیے کتنا مفید ہے جس زاد راہ کے بغیر ہم دنیا سے آخرت کا سفر کر کے ناکام رہیں گے۔ اس لیے اس عالم میں جس میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں سے مرکب کیا ہے، دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک ہے جسم اور دوسری چیز ہے روح۔ یہ دونوں چیزیں مل کر کے انسان بنتا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں جب توازن کے ساتھ جمع کی جائیں اور نہایت ہی باریک بینی کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے اور زندگی کے اندر اس کو نافذ کیا جائے، تب وہ انسان صحیح معنوں میں انسان کامل بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جسم اور روح دونوں کو سمجھا، لیکن جسم کی طرف آپ کی توجہ زیادہ ہونے لگی اور اپنے جسمانی صحت کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے